क्या साहिल अदीम साहब पोर्टल्स की लोकेशन जानते हैं? क्या साहिल अदीम साहब का ये कहना कि आज भी दुनिया में जहां पोर्टल्स मौजूद हैं उनके आगे कुत्ता ही बैठा हुआ है, क्या ये दुरुस्त बात है? क्या अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखते हुए फितना दज्जाल से बचा जा सकता है? क्या ईमानी जज्बा ही फितना दज्जाल से बचाता है या हमारी अपनी तदबीर भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है? शायद इतना खौफनाक था कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी हार के अंदर झांक के देख ले कि अंदर है क्या। नहीं, मगर उन्होंने उन बंदों के बारे में कहा ना कि आप इन असहाब को देख ले, इनको देख लेते तो तुम पे खौफ आता था। कुत्ते का जिक्र नहीं, यानी कुत्ते का जिक्र इनको देख लेते। मगर कुत्ते की मेरे ख्याल से मसले थे, कोई और कहीं और चली जाएगी बात, कि जहां पे भी पोर्टल दुनिया में इस वक्त पाई जाती है ना, जो पुरानी पोर्टल नजर आई, उनके आगे कुत्ता ही बैठा है अभी तक। अब वो कोई है निशानी कुत्ते के अंदर, कहानी है लंबी, वो किसी और दिन की बहस है। इस वक्त असहाबे कहफ भी रहे ना, कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट असहाबे कहफ में रहा तो बिल्कुल रहा। तो 300 साल तो ट्रेवल किया उन्होंने, तो क्या वो गार पोर्टल की हैसियत रखती है? हाँ, इस केस में तो रखती है। क्या अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी भी बताई कि किस तरीके से ये काम हो सकता है? हाँ बताई। कानों पे ज़र्ब लगाने की बात की, कानों पे ज़र्ब कैसे लगाते हैं? लोगों ने बकायदा कानों पे मुक्का मारा, थप्पड़ मारा के तर्जुमे किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहिल अदीम साहब के बारे में, जो वो मौक़िफ़ रखते हैं सूरह कहफ के बारे में। सूरह कहफ बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट और अहम सूरत है जो कुरान मजीद में है, और इसका फितना दज्जाल से बचाव के हवाले से जो अहादीस मौजूद हैं वही वो मुहर्रिक बनती हैं जिसके ऊपर साहिल अदीम साहब अपना पूरा एडिफेस या पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा करते हैं कि सूरह कहफ में हमें कैसे गौर करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, और फिर आगे बढ़कर वो तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि हम सूरह कहफ से वो सबक हासिल करें और वो तदबीर फिर अपनाएं कि हम फितना दज्जाल से बच सकें। इस मकसद और इस कोशिश कोई जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी गौर रखना चाहिए और इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि क्या जो हम तदबीर लेने जा रहे हैं, क्या वो तदबीर कुरान मजीद की आयत के एक्सटेंडेड मीनिंग्स तो नहीं है? क्या हम कुछ उसमें कुरान मजीद की आयत में कुछ रीड इन तो नहीं कर रहे? जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे तो बहुत ऐसा इम्कान मौजूद है कि हम कोई मुगालता खा जाएं और कहीं गलती खा जाएं। जहाँ तक सूरह कहफ की ताल्लुक़ है, तो सूरह कहफ यानी जो गार में असहाबे कहफ के हवाले से वाक़या है, और असहाबे कहफ ने जो पनाह ली उस गार में, उसको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। जैसे कुरान मजीद में है, इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। लेकिन आपने ये देखा कि आज तक सफ़ा और मरवा के हवाले से जो निशानी अल्लाह ने अपनी करार दी, हमने कभी कोई ऐसी तदबीर अख्तियार नहीं की या उनके हवाले से कभी कोई ऐसी राय कायम नहीं की कि हम इस निशानी पे गौर करें और सफ़ा और मरवा के हवाले से कोई टाइम ट्रेवल या सफ़ा और मरवा के हवाले से कोई ऐसी बात करें जिसका ताल्लुक़ साइंस से हो, जिसका ताल्लुक़ तदबीर से हो। सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसको भी अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया, लेकिन उसकी भी कोई हमने ऐसी सिंबॉलिक वैल्यू अपने जहन में या अपने दिल में उसको जगह नहीं दी कि उसके बारे में कोई हम ऐसी तदबीर अख्तियार करें जिसका ताल्लुक़ टाइम ट्रेवल से हो। तो निशानियाँ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अपनी करार दी हैं, वह निशानियाँ इंसानों के लिए अहम भी हैं, उस पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए, उसका अदब भी करना चाहिए, एहतराम भी रखना चाहिए, और उसके साथ अपना ईमान को हमेशा वाबस्ता भी रखना चाहिए। लेकिन क्या कोई तदबीर उस पर लेनी चाहिए या नहीं, इसके हवाले से साहिल अदीम साहब ने कभी कोई तस्करा नहीं फरमाया। लेकिन असहाबे कहफ का चूँकि ताल्लुक़ फितना दज्जाल से है, तो वेरी राइटली वो ये कहते हैं कि इसके हवाले से हमें कुछ तैयारी पकड़नी चाहिए, और इस तैयारी के लिए जो वो पूरे का पूरा एक सीक्वेंस बिल्ड करते हैं, उस सीक्वेंस में वो असहाबे कहफ की जो गार है, उस गार को कहते हैं कि ये एक पोर्टल था जहाँ से टाइम ट्रेवल मुमकिन था, और असहाबे कहफ ने वो टाइम ट्रेवल किया। असहाबे कहफ कौन है? असहाबे कहफ वो नौजवान हैं, कहा जाता है कि उस वक्त कोई ऐसा दीन मौजूद नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने तौहीद की रोशनी रोशन कर दी थी, जो उनके दिलों में ईमान जगा दिया था। एलीट फैमिली से वो लोग ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उस वक्त के बादशाह जो कि अपनी इबादत का हुक्म दे रहे थे, वहाँ से वो भागते हुए उन्होंने गार में पनाह ली और फिर वहाँ गार में अल्लाह ताला से एक दुआ की।
اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے، ان اصحاب کہف نے یہ کہا، جس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ یعنی جو ہمیں قرآن مجید سے میسج مل رہا ہے وہ یہ کہ اصحاب کہف نے اپنے اس ٹائرنٹ کنگ، اپنے سردار یا اس وقت کے بادشاہ یا وہ دجالی قوت یا وہ فتنہ جس نے ان کے ایمان کو ایٹ سٹیک کر دیا تھا، اس سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی اور جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس ایمان کی بنیاد پہ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کر دے، ہمیں ہدایت پہ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت ہمارے اوپر پھیلا دے، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لے۔ ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے اصحاب کہف کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی کہ وہ غار میں جا کے کوئی تدبیر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا علم نظر نہیں آتا کہ اصحاب کہف کو کوئی خاص علم عطا کیا گیا ہو اور وہاں پہ انہوں نے اس ٹائم ٹریول کی ٹیکنالوجی کو آن کر لیا ہو اور وہاں سے وہ خود کہیں ٹریول کر گئے ہوں، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، جو وہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسی اپنی رحمت کا سایہ کیا کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ لاز آف سائنس جو ہیں وہ وہاں پہ ایبسنٹ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ ماننا ایک آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لاز بنائے ہیں، وہ جب چاہیں ان لاز میں ایکسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں، جب چاہیں وہ ایک معجزاتی یا میریکلس طریقے کے ساتھ اپنے بندوں کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پہ ضرب لگائی۔ اب کانوں پہ ضرب لگانے کا اگر مطلب یہ ہے کہ ہم سائنٹیفیکلی کہیں کہ کوئی ساؤنڈ ویو تھی یا اس ساؤنڈ سسٹم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کی گئی جس کے ذریعے سے انسان ٹائم ٹریول کر سکتا ہے، تو یہ ایک ایکسٹینڈڈ میننگ ہو جائے گا، جو قرآن کی آیت ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کر رہی۔ جب اصحاب کہف اس غار میں جاتے ہیں تو کوئی ایسی تدبیر نظر نہیں آتی جو ان کے پاس موجود ہو۔ اسی طرح سے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بار بار جو ساحل ادیم صاحب ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ایک جہاز جس میں سمندری سفر میں وہ رواں دواں تھے، وہ ایک دم راستہ بھٹک جاتا ہے اور وہ ایک جزیرے پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں بھی اس پورے واقعے میں اگر آپ غور کریں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے خود کوئی تدبیر کی ہو اور وہ وہاں جا کر پہنچ گئے ہوں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تمام واقعات میں اپنی تدبیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلتے راستے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیلتی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانوں پہ ڈلتے پردے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عرصہ حیات تک ان کی نیند جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ساحل ادیم صاحب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ایک بچے کو دیکھنے گئے، غالباً ابن سیاد، جب اس کو دیکھنے گئے اس بچے کو اور اس کے بارے میں گمان تھا کہ شاید یہ دجال ہے، تو وہاں پر بھی کوئی ایسی بات ٹائم ٹریول کے حوالے سے حدیث میں نظر نہیں آتی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بچہ کچھ گستاخانہ رویے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات دے رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، یعنی اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہرو، اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہ پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ناحق قتل کر بیٹھو گے۔ تو یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قد رکھنے والا شخص، اتنی بڑی ہستی، انہوں نے بھی کوئی تدبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم تدبیر نہ کرو کیونکہ یہ تدبیر کارآمد دجال کے اگینسٹ نہیں ہوگی تمہاری۔ تو یہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ فتنہ دجال سے بچنا اور بات ہے اور دجال پر قابو پا لینا اور بات۔ دجال پر قابو پا لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے اسلامک لٹریچر میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کی ذات کا خاتمہ، دجال کا خاتمہ وہ نبی اللہ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا قد رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے۔ تو ایک چیز کو ڈسٹنگوش کیجئے کہ فتنہ دجال اور چیز ہے اور دجال خود ایک اور اینٹی۔
بات صرف یہ کہ جو دجال کی شخصیت ہے یا دجال کی جو ایک اینٹی ہے اس کے سے بچنا اور اس کے فتنوں سے بچنا دو ڈیفرنٹ ایک پورا میکنزم ہے. یعنی کہ دجال پر قابو پائیں گے نبی اللہ اور دجال کے فتنے سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. سورہ کہف کا جو اس سے کنیکشن ہے اس میں دو طرح کی آراء ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں. ایک رائے یہ کہ کیا سورہ کہف پر ایمان رکھنا, کیا سورہ کہف کی تلاوت کرنا, اور کیا سورہ کہف سے ایمانی جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ویسے ہی یقین رکھتے ہوئے جیسے اصحاب کہف نے کہا تھا کہ یا اللہ اپنی رحمت میں ہم پر پھیلا دے یا اپنی رحمت میں لے لے, اس دعا کے ذریعے سے کیا ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں یا نہیں, اس پر ہمارا کتنا ایمان ہے, ایک سوال. اور دوسری بات یہ کہ نہیں, ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ ایسی تدابیر اختیار کرنی ہیں جو تدابیر سائنٹیفکلی مختلف علوم سے, میتھمیٹکس سے, سائنس سے, کاسمولوجی سے اور ٹائم ٹریول سے اور اس طرح کی اور باتیں, یعنی پورٹل سے اور مختلف لفظوں کی ایک سلیکٹیو انٹرپریٹیشن سے کیا ہم وہ اس طرح کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں اور اس تدبیر کے ذریعے سے ہم نے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ دو آراء ہیں. پہلی رائے یہ کہ ایمان جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اللہ پر, اور جو ایمانی جذبے کے تحت اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچائیں گے. دوسری چیز یہ کہ نہیں, ہمیں کوئی ایک تدبیر اختیار کرنی ہے اور اس تدبیر میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہیں پورٹلز, وہ ہیں راستے, غیبی راستے. جیسے ایک ویڈیو میں ساحل ادیم صاحب نے فرمایا کہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں پورٹلز موجود ہیں وہ ان کے آگے کتا بیٹھا ہوا ہے. اٹ مینس کہ یہ ان کے علم میں ہے, اور اگر یہ ان کے علم میں ہے تو ہم آج مسلمانوں کو پھر ایسے چاہیے کہ ہم سب جماعتوں میں اکٹھے ہوں, ان غاروں کے پاس جائیں جہاں وہ کتے بیٹھے ہیں, اللہ کی مدد اور نصرت سے ان کتوں سے راستہ مانگ کر ہم اس غار کا ایکسیس لیں اور کسی طریقے کے ساتھ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں. لیکن کیا یہ ایک صحیح انٹرپریٹیشن ہوگی؟ کیا ہمیں اس طریقے کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ اس پہ میں بھی غور کروں گا, آپ بھی غور کیجئے. اور میں آپ کے لیے یہ ساحل الدین صاحب کا وہ کلپ چھوڑے جا رہا ہوں جس میں وہ یہ بات فرما رہے ہیں. ساحل الدین صاحب کی محنت, ساحل الدین صاحب کی توجہ اور ساحل الدین صاحب کا اس کے اوپر جو وہ ان کی اپنا جذبہ اور اخلاص ہے, میں اس کو کوسچن نہیں کر سکتا. میں پورا یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس کو پورے جذبہ اخلاص کے ساتھ اس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ صرف ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا کہ یہ راستے اللہ تعالیٰ کھول سکتے ہیں, یہ تو ڈیفینیٹ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے. دوسری وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ہم خود سلیکٹ کر رہے ہیں اپنے لیے کہ نہیں, ہمیں ان علوم میں جن میں ویسٹرنز ہم سے پہلے ہی بہت آگے ہیں, اگر وہ کہیں ہمیں حاصل ہو جائیں تو ان میں سے ہم ایسے پورٹلز کھول پائیں گے, ایسے راستے کھول پائیں گے جو ہمیں دجال سے بچا سکیں گے. کیا یہ درست انٹرپریٹیشن ہوگی یا نہیں, اس کو میں ختم کرتا ہوں اس ایک حدیث کے ساتھ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری وقت میں دجال کے سامنے ایک وہ شخص آئے گا, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ شخص آئے گا ایک جو ایمان والا ہوگا, اور دجال اس کو کہے گا کہ تو مجھے مان, اور وہ نہیں مانے گا, اور دجال ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا, مار دے گا, اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اور جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ پھر یہ فرمائیں گے کہ اب تو میں تجھے بالکل نہیں مانوں گا, میں اپنے اللہ بھی پہ یقین رکھتا ہوں, اللہ ہی کو مانتا ہوں. یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, میں یہ حدیث ساتھ لگا بھی دوں گا تاکہ آپ عین انہی لفظوں میں اس کو پڑھ بھی سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ دجال کے آخری وقت میں مقابلہ کرنے کے بعد وقت جو ایک مومن آیا, اس نے بھی دجال کا مقابلہ اپنی ایمان کی بنیاد پہ کیا ہے. اس نے کوئی پورٹل نہیں کھولا, کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں دکھائی, اس کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا, وہ ایمان پر قائم رہا, اور اسے یہ معلوم تھا کہ میں دجال کو خود نہیں ختم کر سکتا, اس کو نبی اللہ ختم کریں گے, لیکن میں اپنے ایمان کی بنیاد پہ دجال کے اس فتنے سے کہ وہ مجھے اپنے آپ کو, میں اس کو خدا نہیں مانوں گا, میں اس کو کوئی خدائی طاقت رکھنے والا کوئی ہستی نہیں مانوں گا, بلکہ میں اس کا انکار کروں گا اپنی ایمان کی بنیاد پہ. تو سورہ کہف پڑھ کر اس ایمان کو حاصل کرنا کہ اللہ نے جیسے ایمان کی بنیاد پہ اصحاب کہف کو بچایا تھا وہ آج بھی ہمیں بچا سکتے ہیں, اور صرف وہی تو ہیں جو ہمیں اس فتنے سے بچا کر رکھ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ کوئی قوت اور نہ کوئی اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے بچنے کا حکم ہے. اور دوسری چیز جو سائنٹیفک انڈیورز ہیں, سائنس کی روشنی میں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, ضرور پڑھیے, لیکن اپنے آپ کو لاک نہ کیجیے.
ایمان کو اور اللہ کی رحمت کو ہمیشہ بالا اور برتر سمجھیے، اور آپ نے کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ضرور جاری رکھیے، لیکن اپنے آپ کو لاک ہونے سے بچائیے، کیونکہ اگر آپ اس میں لاک ہو گئے تو پھر آپ صرف اس ریسرچ کے پیچھے لگے رہیں گے. یہ انسپائرنگ بھی ہوگا، مسٹیریس بھی ہوگا، لطف بھی آئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم ایک فکشنل ورک بھی پڑھیں تو لوگ پوری زندگی ناول پڑھتے رہتے ہیں اور اس فکشن میں بڑا لطف لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ فکشن میں اور ریالٹی میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ساحل ادیم صاحب کی علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے بھی علم میں برکت عطا فرمائے، اور بے شک ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ کھولنے والے ہیں. اسی طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور کسی اور اسی طرح کے ٹاپک پہ بات کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.